अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन ने एक बयान 2 दिन पहले दिया, फिर कल फिर उसका इआदा किया, और वो ये कहा कि पाकिस्तान के बारे में जो 20 बरस में पाकिस्तान के हालात रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में एक शक जो रहा है अमेरिका को, और वो शक अब मजबूत हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से हाबर किया गया है तालिबान को, उनको सपोर्ट दी गई है। ये एक इल्ज़ाम लगाने वाली बात है जो उन्होंने वहाँ पे लगाया, और जिसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा लाहे अमल तरतीब देने की कोशिश कर रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बरतानिया को और यूरोप के दूसरे ममालिक को अपना हमनवा बना के कोई एक्टिविटी करेगा, कोई एक्शन करेगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तशवीश का रवैया तो रखना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो यहाँ पे उस वक्त बन गई है उसकी सपोर्ट की जाए इस तरह से कि वहाँ पे कोई ह्यूमन क्राइसिस ना हो। लेकिन जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हुकूमत के बारे में ये बात कर रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला अमेरिका और उसके हवारियों की तरफ से जारी है। एक और चीज़ जो हुई जो बहुत अफसोसनाक है वो ये है कि न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया, और उसकी बुनियाद ये बनाई कि सिक्योरिटी लैप्सेस हैं या सिक्योरिटी के कोई ऐसे कंसर्न है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये दौरा नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर ने उनकी प्राइम मिनिस्टर को न्यूज़ीलैंड की फ़ोन भी किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक लगता है ऐसे है कि वो कायल नहीं हुई। ये पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर गज़फ़र दफ़ाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। 2-3 वाक़यात जो हुए हैं उसके हवाले से गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक तो ये कि ब्लिंकन ने कल एक इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया और कहा कि 20 साल में पाकिस्तान के जो कारनामे हैं, बड़े तंज़ीह अंदाज में उन्होंने ये बात की कि उसको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या हाबर तो नहीं करता रहा टेररिस्ट को अफ़गानिस्तान के। सरासर इल्ज़ामबाजी की और ये कहा जैसे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को घेरने की एक कोशिश हो रही है, पाकिस्तान को एक ऐसा जो शिकस्त अमेरिका की हुई है उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की तैयारी हो रही है। आज अगरचे इमरान खान साहब ने चाइना शंघाई तंजीम के साथ बात करते हुए, ताउन तंजीम के साथ बात करते हुए ये कहा कि अफ़गानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो इस हवाले से ज़रा बात करते हैं, और फिर आज न्यूज़ीलैंड का दौरा जो कैंसिल हो गया उस हवाले से भी। तो अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब। सर ये जो ब्लिंकन ने कल इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे जैसे पाकिस्तान ही सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार है, इसके हवाले से इरशाद फरमाइए कि उनको क्या सूझी थी ये कहने की कि पाकिस्तान के बारे में हमें नज़र सानी करनी पड़ेगी ताल्लुकात के हवाले से, और 20 साल का जायज़ा लेना पड़ेगा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है अब तक तालिबान को सपोर्ट करने के हवाले से। इस बारे में भी फरमाइए, और फिर इस हवाले से भी कि न्यूज़ीलैंड का दौरा सिक्योरिटी रीज़न से कैंसिल कर दिया उन्होंने ऐन वक्त पे आके, क्या वाकई कोई ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट आपके जहन में आता है, कोई ऐसा है, या ये थ्रेट मगरिब की तरफ से, यूरोप की तरफ से ऐसी आ रही है पाकिस्तान की तरफ कि जिसमें पाकिस्तान को स्केप बोर्ड बनाया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। जो कंक्लूजन था इस तमाम बातचीत का वो आपने अपने आखिरी 2 लफ्ज़ों में दे दिया, और क्या नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान को स्केप बोर्ड बनाया जाए। यस, बिग यस। क्यों? वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, दैट इज़ द ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर सफ़र की है, और अब दुनिया में उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और बहुत सारा वेस्टर्न मीडिया है जो एंड गेम एंड इट्स प्रोडक्ट्स के नाम से किसी न किसी तरीके से अपने चैनल्स पे खबरें भी चला रहा है और तज्जिए भी कर रहा है। दूसरी जो क्लिंटन की आपने बात की, तो पहले तो क्लिंटन साहब ये क्लैरिफाई करें कि उनकी मोरालिटी अंडर द टेबल क्या है। उन्होंने खुद क्या किया था वाइट हाउस में बैठ के, क्या उन पर इल्ज़ाम लगा था, और उस इल्ज़ाम के ऊपर उनका जो तमाम का तमाम जो उनका मुआवजा हुआ था, उस पर आपको याद है चार्ज क्या था? चार्ज वो नहीं था जो मोनिका कर रही थी फिजिकली।
چارج یہ تھا کہ آپ نے امریکہ سے اور گورنمنٹ سے اور پبلک سے جھوٹ بولا، سو اٹ مینس وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، ہی از اے لائر۔ اب جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، جس کی ذہن میں جھوٹ بیل جائے اور جس کی عادت میں جھوٹ آ جائے، جس کے کانڈکٹ میں جھوٹ آ جائے، کیونکہ مونیکا کا کیس واز ایبسولوٹ لائی اینڈ ہائیلی امورل ایکٹیویٹی جو ایک پریزیڈنٹ کر رہا تھا، تو اس کی آپ کریڈیبلٹی کو کیا کہیں گے مجھے بتائیں۔ میں کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا، یہ تو گراؤنڈ پہ چیز ہو چکی ہے۔ چارلی ولسن نے کتاب لکھی تھی افغان وار کے حساب سے، اگر آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی، اس کے اندر کلنٹن صاحب کا جو کردار رہا اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن کا کردار رہا افغان کی جنگ کے حوالے سے، کہ پہلی دفعہ ایک کانگریشنل جو پروویژن ہے اس کے تحت جو ہے کوورٹ ایڈ سینکشن، کوورٹ منی سینکشن کی گئی مجاہدین کے نام پہ لوگوں کو اپنا سوویت یونین کے خلاف لڑانے کے لیے، اس میں پریزیڈنشل ڈیکری وہ بھی موجود ہے، یعنی یہ سینکشن کیا گیا کہ اتنا پیسہ آپ نے دینا ہے کوورٹ وار کے طور پر۔ اور اس کے بعد یہ جتنے گروپس کا یہ نام لیتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ہپوکریسی، سب سے بڑا لائے، سب سے بڑا ڈیسیٹ، سب سے بڑی ڈبل گیم، سب سے زیادہ دہشت گردی، سب سے زیادہ دہشت گردی کی فائننس، سب سے زیادہ دہشت گردوں کو پیٹرونیٹ وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کرتی ہے انڈر دی گائیڈنس آف پریزیڈنٹ، اور وہ کی جاتی ہے تھرو CIA اینڈ FBI۔ They are the biggest terrorist supporter in the world۔ انہوں نے دنیا کو ٹیررزم پہ تباہ کیا، چاہے وہ کلنٹن تھا، چاہے وہ بش تھا، چاہے وہ اوباما تھا، یا کوئی بھی تھا، یا وہ بڑا بش تھا۔ ارندھتی رائے کا بھی ایک میں ایڈریس سن رہا تھا، ایک ان کی سپیچ سن رہا تھا، انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے بڑے بش کو بھی کوٹ کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ چھوٹا بش، تو انہوں نے کہا بش دا لیسر۔ اب آپ اس سے سمجھ جائیں کہ کیا مطلب وہ رکھتی تھی۔ تو کلنٹن کی بات آپ کس طرح، لیکن چونکہ پاور آف دی گن پلیز دی، پاور آف دی بیرل پلیز دی فورن پالیسی آف امریکہ۔ امریکہ کی فورن پالیسی تو نہ اکنامکس سے چلتی ہے، نہ اخلاق سے چلتی ہے، نہ کسی ویلیو سے چلتی ہے، ویلیو شیئرنگ سے، جس کا بار بار جو بائیڈن نام لیتا ہے، کسی ویلیو شیئرنگ سے۔ اگر ویلیو شیئرنگ ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ اسرائیل جو وہاں پہ اپنا آبرو ریزی کرتا ہے بچوں کی، جو لوگوں کو مارتا ہے، جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے اسرائیل، اس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، کہتا ہے اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف۔ دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو 18 سے اپنا 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو جیل میں رکھتا ہے اور ٹرائی کرتا ہے، وہ اسرائیل۔ اور اب امریکہ کے زبان بھی بند ہے، اور کلنٹن جیسے لوگوں کی آنکھیں بھی بند اور کان بھی بند۔ شرم، آئی تھنک دے شوڈ بی ashamed of themselves by uttering these words کہ جی پاکستان ہاربر کر رہا ہے۔ پاکستان نے ان کے لیے ٹیبل پہ لا کے طالبان کو ڈیلیور کیا، طالبان کو بٹھایا ان کے ساتھ۔ سراج حقانی پہ انہوں نے ہیڈ منی لگائی ہوئی تھی، امریکہ نے وعدہ کیا کہ ہم یہ ہیڈ منی جو ہے ختم کروا دیں گے اور اپنا سراج حقانی کو سینکشن لسٹ سے نکلوا دیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کو ان کا جھوٹ یا ریاکاری یا فریب، ہپوکریسی نظر آئی یا نہیں؟ بش جو ہے وہ حملہ کرتا ہے افغانستان کے اوپر اور کہتا ہے کہ ہم جمہوریت قائم کرنے جا رہے ہیں، نیشن بلڈنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ سگار کی رپورٹ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، جو امریکہ کا اپنا ادارہ ہے، میرا ادارہ نہیں ہے، ISI کا ادارہ نہیں ہے، امریکہ کا اپنا ادارہ ہے، اور ان کے جو ڈی جی ہیں ان کی ابھی کانگریس کا بھی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو امریکہ کو سپر پاور کہتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہونے لگی، جو انہوں نے کرپشن کا وہاں پہ میسو کرپشن اس نے کہا کہ افغانستان کے اندر امریکن کانٹریکٹر نے کی۔ وہ کہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ منی آتی تھی اس میں 40% تو وار لارڈ اور یہ کرپشن کی منی اور لوگوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ تو یہ جھوٹ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں۔ افغانستان کے اندر آ کے انہوں نے کہا تھا 9/11 کی وجہ سے، امریکہ کے ایک جنرل ہیں اپنا وہ امریکی کی اسٹریٹجک کمانڈ، جتنے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے وہ ڈی جی رہے، ان کا بھی پچھلے دنوں بیان آن ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی 9/11 کا جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے اٹ از ناٹ کریکٹ، بیکاز جب جہاز ٹکرانے کی تصویریں آپ دیکھتی ہیں تو اس میں ہر چیز جو نیچے کرمبل کر رہی ہے، اور جو بلڈنگ گر رہی ہے اس کے اندر پف اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ آوازیں وہ آتی ہیں جب آپ کنٹرول ڈائنامائٹس اور کنٹرولڈ ایکسپلوژن جو ہے وہ کسی بلڈنگ کے اندر لگائیں۔ تو وہ 9/11 کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن، اٹ واز اے آپریشن، اس کے ذریعے امریکن پبلک کو مارا گیا۔ یہ بش اس زمانے میں
پریزیڈنٹ تھا, مروایا اس نے امریکن پبلک کو موساد نے اور سی آئی اے نے مل کے, اور اس کے بعد ان کا ایک امپیریل ایجنڈا تھا کہ افغانستان کے اندر تباہی بربادی کرنی ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وار لے کے آنی ہے, تحریک طالبان کو پیسے دینے ہیں, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کو کھڑا کرنا ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع کرانی ہے, پاکستان فوج اس سے لڑتے رہے گی اور دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے گی. وہ تو پاکستانی فوج سیکیورٹی ایجنسی نے ختم کر دیا, امریکہ ناراض ہو گیا اس سے, اس کو دکھ ہوا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. تو یہ جو بھائی کتنی چیزیں ہیں. عراق کے اندر کیا ہوا, عراق میں جب یہ گئے تھے تو جتنا اکوپمنٹ یہ لے کے گئے تھے, آپ سملیرٹی دیکھیے گا, ایک سیکنڈ پہ یہاں پہ رک کے سملیرٹی دیکھیے گا. افغانستان کے اندر یہ گئے, جتنا اکوپمنٹ امریکن آرمی لے کے گئی تھی وہاں چھوڑ کے بھاگ گئی, واپس آ گئی. وہ کس کے ہاتھ چلا؟ وہ جو انہوں نے دہشت گرد تنظیم سی آئی اے نے بنائی تھی داعش, جس کے انہوں نے لوگ جارڈن میں اور کہاں ٹرینڈ کروائے تھے, جس کے اندر موساد کا ہاتھ تھا, اسرائیل کا ہاتھ تھا. وہاں پہ ایک بندے کو پکڑ کے ابو بکر بغدادی بنا کے اس کو وہاں پہ خلیفۃ وہ بنا کے, رولکس کی گھڑی وہ پہن کے پھر رہا ہوتا تھا. اگر وہ جہادی تھا تو اس کے اندر کہاں سے یہ پیسہ آیا؟ اس کو انہوں نے پیسہ دیا, لڑوایا, تمام اکوپمنٹ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ داعش کے ہاتھ لگ گئے. کیونکہ اگر یہ ویسے داعش کو پیسے دیتے تو دنیا سوال اٹھتی کہ جب ایک دہشت گرد تنظیم کو اکوپمنٹ دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے گیم کھیلی. اس کے بعد یہی انہوں نے افغانستان کے اندر کیا, 100% سیم تھے. آپ ویتکانگ کو اٹھا کے دیکھ لیں, ویتکانگ کی اگر آپ فلم دیکھیں, ویتنام کی آخری دن جب یہ وہاں سے بھاگ رہے تھے, جب وہاں پہ سائیگون کے اوپر ویتنامی آ رہے تھے, تو امریکن ایمبیسی کے کمپاؤنڈ کے اندر ہیلی کاپٹر ایک کے بعد دوسرا تیسرا لینڈ کر رہا تھا, اور ایک خروش کے عالم میں لوگوں کو وہاں سے نکال رہے تھے, اور کسی کو پتہ نہیں تھا. سملیرٹی ان افغانستان جب ان کو ڈیفیٹ ہوئی, ویتنام میں بھی ان کو ڈیفیٹ ہوئی تھی. تو یہ چیزیں تو آن ریکارڈ موجود ہیں. تو کلنٹن جیسے, کلنٹن شوڈ بی ashamed of himself, اگر اس کے اندر کوئی شرم ہے جو نہیں ہے, I am sure, because to tell a lie you don't have to have any غیرت in you. تو یہ پاکستان کے اوپر بار الزام دینا, اس سے بڑا دھوکہ, اس سے بڑا فریب, اس سے بڑا فراڈ, اس سے بڑی ہپوکریسی, اور اس سے بڑی جو جھوٹ ہے وہ دنیا, if you want to control, if you are a compulsive liar, you will say, دنیا یہ جو بھی compulsive liar ہوگا وہ یہی کہتا رہے گا کہ جی پاکستان پاکستان پاکستان. اپنی گردن کے اندر, اپنی گریبان کے اندر جھانک کے نہیں دیکھیں گے کہ ان کی گریبان کے اندر کتنے بڑے بڑے داغ پوشیدہ ہیں جس میں لوگوں کا خون لگا ہوا ہے. یہاں اجازت دیے بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ کل وزیر خارجہ ہمارے نے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان, آپ نے بھی ان کا ذکر کیا ابھی تھوڑا سا, کہ اس کو معافی دی جا سکتی ہے اگر وہ پاکستان کے آئین کی قسم کھائیں, اس کے سامنے سرنڈر کریں, معافی مانگ لیں. اور آج ان کا بیان ایک ٹویٹر کے اوپر آ گیا ہے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم تو اس کافری نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں, کس طرح سے ہم سرنڈر کریں گے اور کس طرح سے ہم ان کو کہیں گے کہ ہم تمہارے نظام کو مانتے ہیں. تو یہ تحریک ان کی ابھی زندہ ہے, اور اسی کی دہشت کیا ہے, اسی کی کارروائیاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر نیوزی لینڈ کی کرکٹ سیریز کینسل ہوتی ہے. یا جو ایک اور ٹویٹر کے اوپر اس وقت خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ اور ہندوستان انہوں نے کیمپین چلائی پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کے لیے. تو یہ تو کریں گے ہی, لیکن ہمارے اپنے طریقے پہ بھی دیکھا جائے کہ یہاں پہ بھی کیا وزیر خارجہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تحریک طالبان کو معافی دے سکتے ہیں؟ اصل میں جو شارٹ سائٹڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, جو آپ کی ذہنی مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایجوکیشن کے حساب سے نہیں, لیکن جو فل ویژولائزیشن سے نہیں دی جاتی, اور بفور دی ٹائم, جب آپ ٹائم صحیح چوز نہیں کرتے تو وہ ان کا پھر امپیکٹ آتا ہے. لیکن ان کا یہ کہنا اس کے اوپر یہ تو نہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کو ٹرین کرنے کے لیے کہہ دیا. اب دنیا میں آر ایس ایس جو ہے اس نے تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو کبھی بھی نہیں مارا, 4 دفعہ وہ بین ہوئی ہے. they are not signatory to Indian constitution. RSS جو ہے as a party is not signatory to Indian constitution, but they are in power, اور وہ دہشت گردی بھی پھیلا رہے ہیں. تو اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا تو انہوں نے تو ایک جسچر کے طور پہ کہا نا, تحریک طالبان جو لڑنا چاہتی ہے لڑ لے. یہاں بھی پہلے 40 آرگنائزیشن تھی رؤوف صاحب, جو 43 آرگنائزیشن تھی جو نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں لڑ رہی تھی, اور تحریک طالبان واز آلسو ون آف دیم, but they have been uprooted. This time also they will be uprooted. اب وہ نہیں مانتے تو they'll be killed.
دے ول بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک انشاءاللہ. اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ دے کین ہینڈل ویری ایفیشینٹلی. ان کو لگ پتہ جائے گا یہ امریکہ کی فوج نہیں ہے, یہ کولیشن فورسز کی فوج نہیں ہے, یہ بتا دے گی ٹھیک ہے اپنی بھی قربانیاں دینی پڑیں گی, بٹ دے ول ٹیل یو کہ جنگ لڑی کس طرح جاتی ہے. تو دیٹ از ناٹ اے تھریٹ. ہاں بات جو آپ نے دوسری کی معاف کرنے والی, میں تو کہتا ہوں کہ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. جن لوگوں نے لوگوں کا خون پایا دے شوڈ بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک. تیسری بات اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے لیے, افغانستان کے لیے ہمیشہ بہت کام کیا. ابھی تک ہمارے اندر اتنے سارے مہاجرین موجود ہیں, اور یاد رکھیے گا ان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت سارے کرائمز آئے تھے. ڈرگ آئی تھی, کلاشنکوف کلچر آیا تھا, یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو ہیروئن مل جاتی تھی, اور بہت ساری ہلز آئی تھی جو افغان مہاجرین لے کے آئے تھے, اور پاکستان کے لوگوں نے اس کو برداشت کیا, اس کو کمبیٹ کیا. ایک زمانے میں اب ایک ہتھوڑا گروپ ہوتا تھا جو لوگوں کو رات کو جا کے مار دیتا تھا, وہ سارے افغانی تھے. پھر کرائم جتنے ہو رہے ہیں, چوری ڈکیتی, اس میں بے تشا افغانی انوالو, لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں ان کو. کانٹر اس کے حساب سے اگر آپ افغانستان کے اندر ریئیکشن دیکھیں تو وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں, کیونکہ ایک انڈین پروپیگنڈا وہاں پہ چل رہا ہے. اور افغانی بہت جلدی احسان بھول جاتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. وہ دے آر ناٹ ورتھ ڈوئنگ اینی احسان. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں اب طالبان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے کمٹ کیا دنیا سے کہ ہم کسی پروسٹائل آرگنائزیشن کو اپنی اسٹیٹ اپنی زمین سے کام نہیں کرنے دیں گے. سو دس از اے ٹائم فار دیم ٹو کل آل دوز تحریک طالبان کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے لڑنا ہے, کفر کا نظام ہے, تو جاؤ جا کے کسی اور ایسی پارٹی سے لڑو جو کفر کے اوپر چل رہی ہے. ان سے وہ لڑیں گے نہیں, بیکاز دے آر پیڈ فرام وہی جن کو وہ کفر کہتے ہیں, ان سے وہ پیسے لیتے ہیں. سو یہ تو اب پروو ہو گیا نا کہ تحریک طالبان کو کھڑا کرنے میں پیچھے کون سی آرگنائزیشن, را انوالو تھی اور سی آئی اے انوالو تھی. ان کفر والوں سے پیسے لیتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں. یہ ہے یہاں پہ ٹوٹل تھیوری. اب دوسری بات اس سے ریلیٹ کر کے آپ نے کی نیوزی لینڈ کی ٹیم کی. اب یہ بڑا دکھ کی بات ہے. دیر واز اے ٹائم جب آپ بھی ماشاءاللہ بہت اسپورٹس کے دلدادہ ہیں, یہ کہا جاتا تھا کہ کرکٹ از اے گیم آف جینٹلمین. آج کے واقعے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ کرکٹ از بیکمنگ دی گیم آف کانسپریٹرز, چیٹس اینڈ فراڈسٹرز. اس میں شاید پلیئر انوالو نہ ہو, لیکن ان کی باڈیز انوالو ہیں, آرگنائزیشنز انوالو ہیں, جو دنیا کی پالیٹکس میں بن کے لوگوں کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا بیہیویئر آپ نے دیکھ لیا. اگر آپ صرف سیکیورٹی کی بات کریں, ایک سیکنڈ یا رک کے, کسی پہ بلیم گیم نہ کریں, سیکیورٹی کے حساب سے ایک نیوزی لینڈ کا ایک سیکیورٹی وفد یہاں آیا تھا جو نیوزی لینڈ کا تھا, اس میں کوئی پاکستانی نہیں تھا, اور آئی سی سی کے لوگ تھے. ان کو تمام بریفنگ دی گئی. دے آبزروڈ ایوری تھنگ فزیکلی آن گراؤنڈ. انہوں نے جا کے رپورٹ جمع کرائی اپنے بورڈ کو, اور بورڈ نے اپروول دی, اور گورنمنٹ کو کاپی گئی ہوگی اس بورڈ کی. تو پہلے تو نیوزی لینڈ بورڈ کو سیک کرنا چاہیے تھا فوراً ہی اس بورڈ کو جس نے ان کو سیٹسفیکٹری رپورٹ دی تھی. اب اگر یہاں آ کے 3 دن ان کے پلیئروں نے پریکٹس کی, اس پریکٹس کے اندر پاکستانی پلیئر بھی تھے, نیوزی لینڈ کے پلیئر بھی. دے ور ٹیکن فرام ہوٹل ٹو دی اسٹیڈیم. کچھ اللہ کا شکر الحمدللہ ایوری تھنگ واز گوئنگ اسموتھ انف. ابھی اسٹیڈیم بھرا نہیں تھا, میچ شروع نہیں ہوا. رہو صاحب سوچنے کی بات یہ, میچ نے ابھی شروع ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میچ شروع ہونے تک سیکیورٹی کنڈیشنز وہی ایگزسٹ کر رہی تھی جو کل کی پریکٹس میں, پرسوں کی پریکٹس میں, اس سے پہلے والی پریکٹس میں ایگزسٹ کر رہی تھی. جب نیوزی لینڈ کے لوگ پریکٹس کر رہے تھے, ابھی انٹر نہیں ہوئے تھے اسپیکٹیٹر, کوئی تھریٹ جنریٹ نہیں ہوا تھا اسٹیڈیم کے اندر. ان کو لے جانے والی ساری گاڑیاں, بسیں اور پولیس موجود تھی, سڑکیں خالی کرا لی گئی تھی اور ٹریفک بند کر دی گئی تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے میچ سے 10 منٹ پہلے یہ کہنا کہ جی ہم میچ نہیں کھیل رہے, تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے؟ چلیں ایک سیکنڈ مان لیتے ہیں کہ آپ کو آپ کی حکومت نے کوئی سیکیورٹی کے نام سے کوئی چیز بھیجی تھی. سو یو شوڈ ہیو ڈسکسڈ اٹ ود جن کے ساتھ مل کے آپ نے پہلے سیکیورٹی اپریسیشن کی تھی. پاکستان کے جو افراد تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈسکس کرتے کہ جی یہ کنسرنز آئے ہیں, اس پہ آپ کا کیا جواب ہے, وٹ فزیکل اسٹیپس. دس نارملی ہیپنڈ ان دی ورلڈ. دنیا میں سیکیورٹی کی چیزیں اسی لیے چلتی ہیں. 4 دن پہلے پاکستان میں تمام انٹیلیجنس چیز کی کانفرنس ہوئی ہے, رشیا, چائنا, ترکمانستان, تاجکستان. انہوں نے پاکستان کی سچویشن پہ اعتماد کا اظہار کیا, بلکہ پاکستان سے کہا ہے کہ افغانستان اور اس خطے کی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم آپ سے انٹیلیجنس کوآپریشن چاہتے ہیں, اور ہم آپ سے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے.
سو یہ معاملہ میں کہوں گا کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کا ایک بہت ہی گندا اسٹیپ ہے. اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والی بات ہے کہ سامنے سے آپ وہ جو چانکیا کا اصول ہے کہ دوست بھی ہو تو سامنے سے ہاتھ ملاؤ اور پیچھے سے اس کو چھرا مار دو, یہ وہ والی چیز ہے. اینڈ آئی ایم ashamed کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا ہے جو کرکٹ کے لیے نہیں بلکہ ان کی اپنی جو باعث ہے, unnecessary باعث جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے. یہاں سیکیورٹی کا کوئی کنسرن نہیں ہے, میں آپ کو بڑی اتھارٹی سے کہہ سکتا ہوں کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کا کنسرن نہیں. میچ سیف ہے, اسٹیڈیم سیف ہے, روٹ سیف ہے, لوگ ڈپلائیڈ ہیں, جگہ پر ہیں, ایبسولوٹ. یہ ایک گیم کھیلی ہے نیوزی لینڈ کی حکومت نے جس کے اندر غالباً انڈیا بھی شامل ہے, یو کے بھی شامل ہے, اور یورپین یونین کی بھی, یورپ کے ملکوں کی انوالومنٹ نظر آتی ہے. اور یہ پلان مجھے لگتا ہے میری نظر میں, جب میں ایک انٹیلیجنس آپریٹر کے طور پہ سوچتا ہوں کہ یہ پلان ایشو تھا کہ آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں, آپ اپنے وفد کو بھیجیں, اپروو کرائیں, ٹیم کو بھیجیں, اور میچ شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو کینسل کرا دیں تاکہ پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو اور پاکستان کا ایک جو غلط امیج ہے وہ دنیا کے اندر جائے. جب عمران خان نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے بات کر لی تو اس کے بعد اور کون سا فورم رہتا ہے. تو آئی تھنک نیوزی لینڈ کی جو حکومت ہے they should feel ashamed of themselves by hitting a sport جس کو کہا جاتا ہے کہ it is a sports of gentlemen. It is no more a sports of gentlemen. It is in the hands of cheats, hypocrites and fraudsters, and that is the reality today. تھینک یو غضنفر صاحب. یہاں پہ ہم نے بات کی دنیا کی اور پاکستان کی اور حالات کی اور افغانستان کے حوالے سے کنسرن کی. ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ تحریک طالبان کو ہمیں کسی صورت میں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ پاکستان میں کارروائی کرے, نہ ہی انہیں ہمیں کوئی ریلیکسیشن دینے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ میں جو بڑے کنسرنز ہیں پاکستان کے کہ امریکہ اور اس کے حواری پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں اس طرح کے بیان آ رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان تعلقات کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے فارن آفس نے اس بیان کو جھٹلایا, اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ایسے بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, چونکہ پاکستان ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ افغانستان کی طرف اپنا رویہ رکھے ہوئے اور چاہتا ہے کہ وہاں کی حکومت ایک سٹیبل گورنمنٹ بنے اور وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہ آئے کہ کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کی صورتحال ہو. ہم چلتے ہیں ابھی ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے ایک حجاب کے بارے میں بیان دے دیا جس نے پورے سوشل میڈیا پہ آگ لگائی ہوئی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک ہم بات کریں گے سمیہ راحیل قاضی صاحبہ سے. پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے, جن کا بڑا نام ہے سائنس کے میدان میں, لیکن انہوں نے ایک اعتراض والی بات کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ حجاب کرنے والی خواتین ایب نارمل ہوتی ہیں. اس نے سوشل میڈیا پہ آگ لگائی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ معترض ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے ہم نے سوچا سمیہ راحیل قاضی سے بات کرتے ہیں, وہ کیا کہتی ہیں. ان کا بیان تو ہمیں معلوم ہے یہ ہے کہ نہ تو وہ معترض ہوتی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو حجاب نہیں کرتے, اور نہ ہی ان کو اس بات سے وہ ایگری کرتی ہیں کہ حجاب کرنے والی خواتین سائنس میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں آ سکتی. وہ بھی اتنی ہی ذہین ہے جتنے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. چلتے ہیں سمیہ راحیل قاضی صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں عبدالرؤف بھائی؟ جی بالکل خیریت سے. یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا جو ایک بیان ڈاکٹر ہود بھائی کا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پردے کرنے والی خواتین جو ہیں وہ کلاس میں جس وقت بیٹھتی ہیں تو ذرا ذہنی صلاحیت ان کی کم ہو جاتی ہے. یہ اس حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا گفتگو کی جائے, کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا بیان کیوں دے دیا انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سائنسدان ہیں, لیکن کیا ان کو بولنا چاہیے دوسرے معاملات میں بھی؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ شرم کا مقام ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں آن ایئر اس طرح کے پروگرام جاتے ہیں, نہ پیمرا کے کانوں پر جوں رینگتی ہے اور نہ حکومتی لوگ اس کا کوئی نوٹس لیتے ہیں.
جہاں پر ہمارے آئین، ہمارے دین، ہماری معاشرتی اقدار، ان سب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ مزے سے وہ پروگرام جو ہیں وہ اینکر بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کس طرح کے سائنسدان ہیں، ان کی ڈگری چیک کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مجھے یہ نارمل نہیں لگتے. میں 2002 سے جب اسمبلی کی ممبر بنی تو میں ان کو جانتی ہوں، اور ان کا یہی ایک پیٹ جملہ ہے کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو کوئی بھی نقاب اور حجاب والی عورت نہیں ہوتی تھی، اور اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں. یہ 2002 میں بھی ان کا سٹیٹمنٹ تھا. آج بھی ان کی جو ساری فزکس کی تھیوریز ہیں ان کے باوجود حجاب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے ایک طرف تو خوشی کا مقام بھی ہے کہ میں تو ان کو اب بیہودہ بھائی کہوں گی کہ ان بیہودہ ان کی جو باتیں ہیں ان کا پیمرا کو نوٹس لینا چاہیے کہ جو انہوں نے بھی بات کی. پھر وہ عائشہ رزاق نامی جو ماہر تعلیم اپنے آپ کو کہتی ہیں، ان کی بھی بڑی دلآزار باتیں تھیں اور بڑی پرووکٹیو انہوں نے پرووک کیا ہے سارے سینٹیمنٹس کو. میں نہیں سمجھتی کہ جو خواتین تنظیمیں ہیں یا جو فیمنسٹ تنظیمیں ہیں وہ صرف لبرل اور سیکولر خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. اگر کسی مولوی صاحب نے اب یہ کسی اداکارہ کے بارے میں، کسی اینکر کے بارے میں یہ کہا ہوتا تو اب سارے چیخ کر اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہوتے. لیکن اتنی بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی حجاب والی خواتین کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کے بارے میں کہ جی جو نیشنل کریکولم ہے اس میں اس کو اتنا زیادہ لکھا گیا ہے. یہ ساری باتیں ہوئیں اور کسی کے کانوں پر جوں بھی نہیں رہیں گی. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج ہمارا آسٹریلیا کی آئی کین سسٹرز کا ایک گروپ ہے اور بہت بڑا ان کا آن لائن پروگرام ہوا حجاب کے بارے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ناروے میں ہماری ایک حجابی خاتون جو ہے وہ پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کی ممبر بنی. تو وہاں کی وہ جو خواتین ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم یورپ میں اس اپنے حجاب کے حقوق اور اس کے لیے اتنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہاں پر بالکل نان مسلم سیکولر لوگ جو ہیں وہ ہمارا اتنا ساتھ دے رہے ہیں. اور پاکستان میں اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے ہوئے یہاں پر حجاب جو ہے وہ ڈیبیٹ بنتا چلا جا رہا ہے. اور دوسری طرف میں ان بیہودہ حضرات کو یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی سمیت ان کے اینکرز کے اور ان سب کے، کہ آپ ذرا جا کے تو یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، آپ ذرا جا کے تو ایکیڈیمک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی حجابی خواتین جو ہیں وہ کتنی ٹاپرز ہیں. ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے، ہماری ایک بچی نے، میری وہ بھانجی لگتی ہے، اس نے ماشاءاللہ 28 گولڈ میڈل لیے ہیں میڈیکل کالج میں، اور وہ پوری طرح سے نقاب کے ساتھ وہ اس نے پڑھا ہے. اسی طرح سے ایک اور بچی نے، اس نے 18 گولڈ میڈل لیے ہیں. تو وہ سب حجاب والی بچیاں ہیں، اور ان کو انہوں نے اپنا اصل میں اپنی ایب نارمیلٹی کو ایکسپوز کیے کہ ہم نارمل انسان نہیں ہیں، اور ان کو میڈیا میں ان رہنے کے لیے کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو اپنی جو مینٹلٹی ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے اینکر سمیت سب نے، اور اپنی بے وقتی کو اپنے معاشرے میں اور زیادہ بے وقت کیا ہے کہ لوگ ہر طرف سے ان پر تھو کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ بھی حجاب لیتی ہیں، آپ کے ارد گرد بہت ساری خواتین ہیں، آخر کیا رکاوٹ کیا ڈالتا ہے حجاب آپ کو کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے آپ کی پڑھنے میں؟ آپ ماشاءاللہ آپ نے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کیا رکاوٹ آئی آپ کو؟ عبدالرؤف بھائی، میرے نقاب اور میرے حجاب نے جتنی میری عزت میں اضافہ کیا ہے، جتنے میرے وقار پہ اضافہ کیا ہے، اور جتنے میرے اعتبار میں اضافہ کیا ہے،
مجھے اسی حجاب اور نقاب کی بدولت پارلیمنٹ میں، میڈیا میں، نیشنلی انٹرنیشنلی فورمز پر جتنا زیادہ میری عزت افزائی کی ہے، میں آپ سب لوگوں کی بڑی مشکور ہوں. اور مجھے تو کبھی بھی کووڈ کے اس دور میں، وہ اس دن بھی ایک مغربی صحافی چیخ چیخ کے بیچارہ بول رہا تھا کہ ہمیں مسلمان خواتین سے معافی مانگنی پڑے گی جو ہم کووڈ سے پہلے ان کے نقاب کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جو یہ ماسک پہنا دیا ہے، تو اب تو ہمیں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی سارا کچھ سمجھا دیا ہے. اسے ایک نظر نہ آنے والے جرثومے نے ہماری ساری ترقی کے پہیے کو روک دیا ہے. عورتیں کیا مرد بھی ماسک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ماسک ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے؟ اور ہم جب پڑھتے تھے یونیورسٹی میں تو مجھے یاد ہے میری ایک استاد نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو انسانی سرجری ہوتی ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ اور نازک کام ہے. اس وقت جو سرجن ہوتا ہے وہ ٹپ ٹو ٹو حجاب میں ملبوس ہوتا ہے. اس نے گلوز بھی پہنے ہوتے ہیں، اس نے ماسک بھی لگایا ہوتا ہے، اس نے وہ اپنا لباس بھی اوپر سے پہنا ہوتا ہے، اور اس کا لباس جو ہے اور اس کا حجاب اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا بلکہ اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو یہ نقاب اور یہ حجاب ہماری وقار میں، ہمارے اعتبار میں اضافے کا موجب بنا ہے. ہمیں اس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے کہ شاید ایک وجہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایسے معترض ہو جاتے ہیں وہ یہ ہو کہ سائنس کے میدانوں میں ایسے خواتین یا ایسے مرد کم ہیں جو ذرا اسلامی ذہن کے حامل ہوتے ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے ان کے اعتراض کی؟ ہم نے یہ دیکھا کافی عرصے سے سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں ذرا ایسی خواتین یا ایسے مرد کم آ رہے ہیں جو اسلامی ذہن کے ہیں. تو یہ معترض ہونے کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں؟ انہوں نے کون سے بہت بڑا سائنس کا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ہمیں ذرا وہ بتا دیں. ہمیں تو آج تک یہ ان بیہودہ بھائی کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی سائنس کی خدمت کی ہو. ہمیشہ بس انہوں نے اپنی اسلام دشمنی آشکارا کی ہے. ان کو آیات پر اعتراض ہوتا ہے، ان کو حدیث پر اعتراض ہوتا ہے، ان کو حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، ہر ان کو اسلامی جو شناخت اور شاعر ہیں ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. ہم نے تو آج تک ان کی کوئی تھیوری نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی سائنس کا کوئی کارنامہ کیا ہو، ان کا کوئی آرٹیکل چھپا ہو، ان کی کوئی ریسرچ چھپی ہو. ہمیں تو اتنے سال ہو گئے ان کو جانتے ہوئے، ہمیں تو آج تک کچھ بھی نہیں ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے کیا سائنس کی خدمت کی ہے. اچھا سمیہ، ذرا یہ بھی کہ آپ کی ریسرچ کیا بتاتی ہے کہ ایسی خواتین جو حجاب کرتی ہیں ان کی تعداد واقعی بڑھ رہی ہے میڈیکل سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، یا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حجاب پہننے والی خواتین کی تعداد پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی اور بیرون یعنی بین الاقوامی طور پر بھی ہر جگہ پر بڑھتی نظر آ رہی ہے. اور جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ ناروے میں جو ابھی پچھلے ہفتے انتخابات ہوئے تو نارویجن پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ ایک حجابی خاتون جو ہیں وہ آئی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر ملک میں حجاب والی جو خواتین ہیں وہ یونیورسٹیز میں بھی ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، آپ عرب کنٹریز میں دیکھ لیں، وہاں کی خواتین بہت بڑی تعداد میں، آپ ترکی میں دیکھ لیں کہ حجابی خواتین جو ہیں وہ ان کی اتنی زیادہ بڑی تعداد ہے کہ وہ لوگ خود ان کی جو فیشن انڈسٹری ہے وہ خود کہتی ہے کہ یہاں کی 70 سے 75% جو خواتین ہیں وہ سمجھتی ہے کہ حجاب ہمارے وقار میں اضافہ کرتی ہے، اور حجاب ہمارے یعنی یونیورسٹیز میں اور ان کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، آپ ایران میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر شعبے میں ایرانی خاتون جو ہے وہ حجاب کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا حجاب اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. اور یہ
میڈیکلی بھی اب دیکھیں کووڈ کے اس دور میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حجاب کوئی رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ حجاب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خود ہی پہنا دیا ہے، تو اب کوئی کیسے اس کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالتی ہے یا وہ یعنی انسان کو پیچھے رکھتی ہے زندگی کی دوڑ میں؟ ترکی میں میں نے بھی دیکھا جا کے، لیکن ترکی کا حجاب جو ہے وہ چہرے پہ نہیں ہے، وہ زیادہ سر پہ اور اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ صرف چہرہ ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، اور چہرہ چونکہ انسانی جسم کا سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو پارٹ ہے، اور اسی لیے میں چونکہ خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اسکول آف تھاٹ سے متاثر ہوں، میں اپنے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے یہ زیادہ پسند کرتی ہوں، اور میں اسی کو اوپر بلیو بھی کرتی ہوں، اور جو مجھے سمجھ آئی ہے قرآن کریم کی آیات کی، اس میں جو جلباب کا ذکر ہے، اس میں جو خمار کا ذکر ہے، اس میں یہی بتایا گیا کہ اسے اپنے آپ پر اوڑھ لو۔ اوڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کو ڈھانک دے اور آپ کو چھپا لے۔ مختلف لوگوں کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے۔ میں جو لوگ چہرے کا پردہ نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ حجاب نہیں کرتے، بلکہ جو حجاب نہیں بھی لیتی تو میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ وہ اب نارمل ہے یا وہ نارمل نہیں ہے۔ اپنی اپنی چوائس ہے، لیکن میری اپنے لیے چوائس یہی ہے کہ میں چہرے کا پردہ بھی ساتھ کروں، اور میں اسی کو پسند کرتی ہوں۔ لیکن جو لوگ نہیں کرتے تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم انہیں بے حجاب کہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو بھی ایب نارمل نہیں کہہ رہی، جیسے کہ یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ حجاب کرنے والی خواتین ایب نارمل ہوتی ہیں۔ آپ کے مطابق زندگی میں جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ حجاب والی ہوں چاہے بے حجاب ہوں، نا حجاب کرتی ہوں، تو ان کو نارملی ہمیں گردانا چاہیے۔ اصل چیز قابلیت کی ہے کہ قابلیت کتنی زیادہ ہے۔ جی میں بالکل آپ کے اس سے ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں زندگی کی جو ہم کوئی جزیرے میں نہیں رہتے، ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور میں کل بھی کسی کو کہہ رہی تھی کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں ایک سنگل واقعہ بھی نہیں یعنی ملتا کہ کسی نے کسی کو حجاب نہ کرنے پر کسی عورت کو کوئی سزا دی گئی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا، وہ تعلیم کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں تربیت ہماری کی۔ انہوں نے یعنی بے حجاب عورت کو کوئی ایک بھی ہمیں سنگل واقعہ بھی نہیں ملتا کہ اس کو سزا دی گئی ہو۔ اس لیے ہمیں آج کی دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ ہمیں اپنی محبت کے ساتھ، ہمیں اپنی دین کی اقدار کو، اس لیے کہ یہ میری ذاتی چوائس نہیں ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے جو بھی عورتیں قرآن پر بلیو کرتی ہیں اور اس کو اللہ کی ہدایت مانتی ہیں، ان کو ضرور یہ پتا ہوگا کہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں کتنے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ احکام آئے ہیں، اور وہ حجاب کے احکام عورت سے نہیں مرد سے شروع ہوئے ہیں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خطاب کیے، سورہ احزاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حجاب اس ایک گز کے کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے، یہ ایک نظام کا نام ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہ مرد سے اس کے خطاب شروع ہوتا ہے۔ اور چونکہ عورت اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ محترم بنایا ہے، اور وہ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک عورت کو اپنی صفت تخلیق عطا کی ہے، اور چونکہ خالق خود حجاب میں، اس نے اپنی اس تخلیق کرنے والی ہستی کو کے لیے بھی حجاب پسند کیا ہے تاکہ وہ اپنے نقش کی حفاظت کر سکے، اپنی تخلیق کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اسے احکام الہی کے تحت ہی بجا لاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اسے نہیں کرتے تو ہم خود ججمنٹل نہیں ہونا چاہتے، وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن اپنے لیے مجھے یہی نقاب والا حجاب جو ہے یہی پسند ہے۔ بہت شکریہ سمیہ رائل کا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے بات کی یہاں پہ حجاب کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب کا جیسے کہنا تھا
ہمیں سوسائٹی میں اس طرح کے رویے اپنانے ہیں جہاں پہ کوئی کسی پہ معترض نہ ہو، کوئی کسی پہ اعتراض نہ کرے. اگر کوئی حجاب لینا چاہتا ہے بائی چوائس تو اس پہ بھی ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایب نارمل ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی چوائس ہے. معاشرے میں اسی طرح کا صبر کا، ہمیں برداشت کا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کو وہی باقی صحیح معنی میں ایک اچھی اور فلاحی ریاست بنا سکیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.